हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को आज फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। ये एक इंतहाई गैर मामूली और अनयूजुअल मूव है। उनको ये एजाज़ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की बेहतरीन जंगी स्ट्रैटेजी और भारत को शिकस्त देने के सिले में दिया गया है। ये एक ऐसी शिकस्त थी जिसकी गवाही ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने दी बल्कि अब भारतीय ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया भी मोदी गवर्नमेंट की पाकिस्तान से नाकामी का भरपूर पोस्टमार्टम कर रहा है। फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल भी कहा जाता है। गोया अपनी नौयत में ये मनसब 4 स्टार चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी बरतर हो जाता है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जनरल सैयद आसिम मुनीर दूसरे फौजी सरबराह हैं जिन्होंने फील्ड मार्शल का एजाज़ अपने नाम किया है। इनसे पहले सिर्फ जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज हुए थे। फील्ड मार्शल का एजाज़ दरअसल जंगी खिदमात और अस्करी फतूहात के इतराफ़ के तौर पर दिया जाता है। ये ख़ास तौर पर एक ऐसे जर्नैल के लिए मखसूस है जो जंग या जंगी माहौल के दौरान अगले मोर्चों तक सिपाह की कमांड करे। इस ओहदे की इब्तिदा हमें यूरोपियन हिस्ट्री से मिलती है। फ्रांस और जर्मनी में सबसे पहले बाज़ाब्ता तौर पर फील्ड मार्शल के मनसब का आगाज़ हुआ। बाद में रूस, बरतानिया और मुख्तलिफ कॉमनवेल्थ ममालिक में भी ये ओहदा मैदान जंग में उतरने वाले सबसे आला फौजी अफसर को तफवीज़ किया गया। भारत की जानिब से पाकिस्तान को जंगी माहौल में धकेलने, फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में जंगी हिकमत अमली और पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों की भारतीय एयरफोर्स को शिकस्त पर और इसके अलावा इस तरक्की से इस मूव के असरात पर और इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान की आर्मी पर और सूरत हाल पर होगा, उसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई उमूर के तज्ज़ियाकार, साबिक सेक्रेटरी डिफेंस और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब। जनरल लोधी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या आप ये मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे या ये आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड मूव है और ये कितनी अनयूजुअल है? अनयूजुअल तो ये इस लिहाज से है कि जैसे आपने खुद बताया कि ये सिर्फ दूसरी मरतबा हुआ है कि ये ओहदा पाकिस्तान में किसी को दिया गया है, लेकिन फिर हालात भी तो अनयूजुअल हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा। और फिर ये कि अयूब खान साहब ने तो अपने आप को खुद ये ओहदा दे दिया था, तो यहाँ तो हुकूमत की तरफ से ये ओहदा दिया गया है, तो इस लिहाज से ये ज़्यादा कानूनी है। साफ ज़ाहिर है कि जैसे आपने खुद इंट्रो में कहा कि इसकी वजूहात, ये जो हालिया जंग है जिसमें एक पाकिस्तान नई कुव्वत के तौर में उभर कर आया है, तो इसका सेहरा साफ ज़ाहिर है कि जो हमारे प्लानर्स हैं उन्हीं के साथ जाता है। और जनरल आसिम मुनीर सबसे उनमें पेश पेश थे, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आला कारकर्दगी हमारी एयरफोर्स ने दी है। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी की है। तो इसके ओवरऑल जो फायदे हैं वो मुझे यूं लगता है, एक तो ये कि आर्मी में एक और 4 स्टार की असामी बन जाएगी एज वाइस ऑफ चीफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और एन मुमकिन है कि कुछ अर्सा के बाद जनरल साहिर की रिटायरमेंट के बाद एयर मार्शल सिद्धू जो हैं वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में चले जाएं और एक 4 स्टार की जगह एयरफोर्स में भी बन जाए। तो ये मूव इसके काफ़ी सारे आगे हो सकते हैं जो नताइज हैं, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ जनरल आसिम मुनीर को इस प्रमोशन के ऊपर, और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो, अफवाज पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। ये भी मुमकिन है कि नए अगर रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएं तो वो फील्ड मार्शल के तौर पे एक सीडीएस कहा जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसका ये मतलब है कि वो तीनों फोर्सेस के कमांडर बन जाएं। अभी इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन शायद ये भी मामला आगे बढ़े। तो आने वाले हफ्ते 10 दिन में हमें और भी इससे रिलेटेड कुछ खबरें मिलने का इम्कान है। जी। तो जनरल साहब, अगर सीडीएस का ओहदा एक हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन से तो ऊपर एक ओहदा अब हो चुका है, और ये जब सीडीएस का दिया जाता है तो क्या इसका मतलब ये है कि फिर एक नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट भी होगी, या ये एक सवाल है जो लोगों के जहन में है कि क्या आर्मी चीफ़ के तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो उनकी जो रिटायरमेंट की डेट है वो नवंबर 2027 है, तो तकरीबन 2.5 साल उसमें अभी बाकी हैं। तो क्या ये भी मुमकिन है कि वो सीडीएस का ओहदा अगर संभाल लेते हैं तो एक नया आर्मी चीफ भी अपॉइंट हो सके? ये मेरा ख्याल जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो एन मुमकिन है कि फील्ड मार्शल के ओहदे के साथ टेन्योर भी नया शामिल हो, कि ये चूंकि नया रैंक है तो इनका टेन्योर भी अगर मिसाल के तौर पे वो 5 साल कर दें तो आज से शुरू होगा। इसके भी खबर सामने नहीं है।
یہ بات تو بالکل واضح ہے اور محکم ہے، کم از کم میری اسیسمنٹ میں، کہ آرمی کی کمانڈ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ایک وائس چیف آف آرمی اسٹاف جو ان کے تحت کام کرے اس کو 4 اسٹار کا عہدہ دیا جا سکتا ہے، یہ میرا اندازہ ہے۔ تو وہ اگر سی ڈی ایس بھی بنے تب بھی وہ آرمی کے کمانڈر رہیں گے، یہ میرا اندازہ ہے۔ کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ صحیح۔ تو کچھ ہم تھوڑا سا آپریشن بنیاد مرصوص کی بھی بات کریں، اگر ہم نے اس پہ کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے، تو وہ کیا ایسی، اگر کچھ آپ تھوڑا سا ریکیپ کر سکیں کہ کیا ایسی خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں فاتح کے طور پہ آیا، اور یہ ایک موو ہم نے دیکھی، یہ ایک طریقے سے ایک ایکنالجمنٹ ہے جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ پہ، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، اوور آل پلاننگ میرا خیال بڑی زبردست اس لیے تھی، اس میں آپ کو اپنے ڈپلومیٹس کو بھی شاباش دینی پڑے گی، اور صاحب ذرا آرمی پلانرز کو، تینوں فورسز کے پلانرز کو، اور خاص کر ایئر فورس کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا بیانیہ تھا، پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک بیانیہ، کہ پہلگام کی آپ انویسٹیگیشن کر لیں، اور جس کے جو بھی ذمہ دار بنتا ہے اس کو ضرور سزا دیں، اور ہم نے کہا ہم ہر قسم کے ٹیررزم کے خلاف ہیں۔ اس کو بہت ٹریکشن ملی پوری دنیا میں، انہوں نے اور وہ چونکہ بغیر کسی، جب انہوں نے لوگوں کو بلایا بھی ہندوستان نے مختلف جو ملکوں کے سفیر تھے، تو آپ نے دیکھا وہ ان کو کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے۔ تو یہ پاکستان پہلے ہی یہ فتح حاصل کر چکا تھا نیریٹو کے میدان میں۔ اس کے بعد پاکستان نے چونکہ پہل نہیں کی، یہ بھی بہت بڑی ایک مورل ایڈوانٹیج ملی پاکستان کو، اور ہندوستان کو یہ ایک سیٹ بیک ہوا کہ ان کو پہل کرنی پڑی، کیونکہ انہوں نے اس قدر اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، اتنی امیدیں دلا دی تھیں اپنے عوام کو، کہ وہ اور ان کا میڈیا جو ہے وہ جس قسم کی چیزیں آگے لا رہا تھا۔ تو یہ ایک ہمیں ایڈوانٹیج، پھر ایک ہمیں اخلاقی فتح یہ حاصل ہوئی کہ جو کچھ ہمارا میڈیا کہتا رہا وہ سچ نکلا، اور جو کچھ ان کا میڈیا کہتا رہا وہ خود ہی، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے اپنے لوگ ہی ابھی بتا رہے ہیں کہ اتنا جھوٹ کیوں بولا گیا۔ تو اس کے بعد ملٹری کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے 2 دن جو ہم نے کارروائی کی وہ ڈیفینسو تھی، جس میں پہلے دن ہم نے 5 جہاز گرائے، وہ ایک ریکارڈ تھا، نئے ترین جو ان کے ماڈرن ترین جہاز تھے وہ گرائے گئے۔ اگلے 2 دن تک آپ کو پتہ ہے ہم نے 80 سے 90 ڈرون گرا دیے، وہ بھی ایک ریکارڈ تھا، اور اس میں بھی ہم نے دفاعی انداز اپنائے رکھا۔ تو پہلے دن کا ریکارڈ اور دوسرے دن کے ریکارڈ کے بعد ہماری جو ڈیٹرنس ہے وہ تو ری اسٹیبلش ہو گئی تھی، لیکن وہ ایک کمزور ڈیٹرنس تھی، وہ ڈیٹرنس بائی ڈینائل تھی، یہ ایک اصطلاح ہے فوجی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو وہ نہیں کرنے دیا جو آپ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر چوتھے دن جو ہم نے کارروائی کی وہ ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ تھی۔ اس میں جو کچھ ہم نے کیا، ہم نے یہ بتایا دشمن کو کہ اگر آئندہ آپ اس قسم کا کام کریں گے تو یہ نہیں کہ ہم صرف اپنا دفاع کریں گے، ہم آپ کو سزا دیں گے اس کی، اور وہ سزا کے طور پہ اس کو وہ زیادہ محکم ڈیٹرنس ہوتی ہے۔ تو ہم نے ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کی، اور بڑے ایک پلاننگ کے تحت کی، بہت دباؤ تھا، آپ کو پتا، لوگ پوچھتے تھے 2 دن سے آپ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ جواب نہایت حکمت عملی سے دیا گیا۔ جن صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو ظاہر 5 اسٹار جنرل کا عہدہ بھی کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیریمونیل رول ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹس اے لائف ٹائم رول، تو اس کا تو مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، تو آپ کچھ اس کو ایکسپلین کر سکیں گے کہ کیسے یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ، یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اور کیسے یہ ہیرارکی میں اور لیڈرشپ میں یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے ملٹری کی؟ یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی آرم فورسز کے عہدے ہیں یہ ویسے تاحیات ہوتے ہیں، بلکہ وفات کے بعد بھی استعمال ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ جب آپ ایکٹیو سروس سے چلے جاتے ہیں تو آپ آگے لکھتے ہیں ریٹائرڈ، جیسے میں لکھتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی ریٹائرڈ، لیکن فیلڈ مارشل ایک ایسا ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو ریٹائرڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فیلڈ مارشل ہمیشہ فیلڈ مارشل کہلاتا ہے، اور کبھی اس کے نام کے ساتھ آگے ریٹائرڈ نہیں لکھا جاتا۔ بے شک یہ کہنے کو سیریمونیل عہدہ ہے، لیکن پاکستان کے تناظر میں اس کی ایک اہمیت اور اس کا وزن ہوگا، اور 5 اسٹار کو تمام 4 اسٹار کے اوپر فوکس حاصل ہوگی، اور یہ مطلب پریکٹیکلی جو ہونے کا امکان ہے وہ ایسے ہے۔ اور اس کے باقی فوائد جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ سیریمونیل ہوگا دوسرے ملکوں میں، یہاں پر سیریمونیل سے زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کی اس کی لکھا نہیں جاتا ریٹائرڈ، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ یہ تاحیات ایکٹیو سروس میں رہیں گے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کا حکومت فیصلہ کرے گی جو بھی
رول بنائے گی، جو بھی قانون بنائے گی. جی. اور اس موو کا فوج کے مورال پہ اور بحیثیت ایک آرگنائزیشن کیا آپ کے حساب سے امپیکٹ پڑے گا؟ اور آپ کیونکہ کور کمانڈر بھی رہے ہیں، آپ ظاہر ہے بالکل ان تمام میٹنگز میں موجود ہوتے رہے ہیں، تو کیا نیچے لوور کیڈر میں اور ایون جو جرنلز ہیں اس میں کیا اس کو کیا امپیکٹ آئے گا اس موو کا؟ یہ وہ تو دیکھیں نا کہ گھر کے سربراہ کو اگر کوئی بھی یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے سربراہ کو کوئی مزید اعزاز ملے تو تمام گھر بھی خوش ہوتا ہے اور وہ انسٹیٹیوشن بھی خوش ہوتی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ میں نے بتایا کہ اس میں ایک 4 اسٹار کا سلاٹ ایکسٹرا بھی بننے کے امکانات ہیں، تو اس لحاظ سے وہ جو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ٹرنیور بڑھنے کی وجہ سے ہم بلاک ہو گئے ہیں، آگے پروموٹ نہیں ہو پائیں گے، وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو اس میں ون ون سچویشن نظر آ رہی ہے مجھے. جی. بالکل. اور میں اس کے بعد آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اب جیسے آپ نے بتایا کہ جو ایئر چیف کو ایکسٹینشن دی گئی ہے، تو ایک امید ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ دیا جائے گا. تو بہت عرصے بعد یہ دیکھنے کو ملے گا اگر یہ موو ہوتی ہے کہ آرمی کے علاوہ یہ جو عہدہ ہے یہ کسی اور فورس کو دیا گیا ہے. تو اس کا امپیکٹ ظاہر ہے ایئر فورس پہ بھی بڑا پازیٹیو آ سکتا ہے. جی بالکل. اور ایئر فورس ڈیزرو کرتی ہے کہ دیکھیں نا، جو کام مین کیا ہے وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایئر فورس نے کیا، آل ٹوٹل اوور آل پلاننگ کے تحت ہوا ہے سب کچھ. لیکن یہ ہے کہ ایئر فورس کو اس کا ڈیزرونگ جو ہے دینا چاہیے، ان کو بھی اکنالج کرنا چاہیے. اور یہ ایک طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں یہ ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے جو بھی ابھی ان کے آپریشنز کو کمانڈ کر رہے تھے، میں نہیں جانتا کون سے ایئر مارشل تھے جن کے تحت یہ سارا کام ہوا. صاف ظاہر ہے کہ اوور آل تو ایئر چیف ہی اس کو کنٹرول کر رہے تھے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو اس موو کی وجہ سے کافی کچھ اور ہونے کے امکانات ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک نئی بات ہے، تو نئی بات میں بعض اوقات بہت فوائد بھی شامل ہوتے ہیں اور نئی نئی چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں. ایک چیز میں نے پہلے بھی جیسے آپ سے پوچھی تھی جنرل صاحب کہ کیا آپ یہ موو ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا اٹ کیم ایز اے سرپرائز فار یو؟ جی نہیں، میں تو بالکل ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں چند ایک چینلز کے اوپر پچھلے کچھ دنوں میں موجود تھا، تو گورنمنٹ کی طرف سے جتنے بھی ریپ آ رہے تھے وہ بار بار اس کا ذکر کر رہے تھے کہ ابھی اتنے بڑے مارکے کے بعد، اتنی کامیابی کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم فوج کو کوئی اعزاز بخشیں. تو ایک تمغہ تو ملا، آپ کو پتہ، شاید 1 مہینے کی تنخواہ بھی بونس میں ملی، جس کا مجھے یقین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. لیکن وہ باتوں باتوں میں یہ بات بھی کر رہے تھے فیلڈ مارشل والی. بالکل. بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب.